बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान वाले तो आधे से ज़्यादा सो चुके होंगे, उनसे माजरत एक और व्लॉग ताख़ीर से आने पर। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर करके या सो चुके होंगे या फिर सुबह देखेंगे व्लॉग, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इस वक्त जाग रहे होंगे, इसलिए उनसे आज का व्लॉग इंटरेक्ट कर लेते हैं बिकॉज़ कुछ मसरूफियात हैं जिनकी वजह से जल्दी अपलोड नहीं हो सका। एनीवेज़, आज की 3 बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करनी है। कुछ रिसेंट हैपनिंग्स हैं जो अभी एक आध घंटे में हुई हैं और बाकी कुछ आज ओवरऑल पूरे दिन के हवाले से 3 बड़ी खबरें। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक की एक बड़ी कानूनी जंग जीत चुकी है। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अब जो मर्जी करें 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने होंगे, या आर्टिकल 6 या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना। ये दोनों चीज़ें प्लस हो जाती हैं। कैसे कैसे इस डिसीजन को पीटीआई के हलकों में देखा जा रहा है और ऑपोजिशन के हलकों में किस तरह से देखा जा सकता है और क्या फर्दर स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं, पीडीएम के कैंप में क्यों हलचल है, कुछ देर में आपको बताऊंगा। और साथ ही घर के दामाद ने लंका ढा दी। आपने वो इंटरव्यू कैप्टन सफदर का सुन लिया होगा जिसकी वजह से उनकी शायद अहलिया भी नाराज़ हैं उनसे। और सोशल मीडिया के ऊपर एक चर्चा है कि पहले मरियम नवाज़ इमरान खान की मेन प्लेयर समझी जाती थी, आजकल ये पोजीशन आज ताज़ा इंटरव्यू के बाद शिफ्ट होगी टुवर्ड्स कैप्टन सफदर। और उनको जितना प्रेज़ किया जा रहा है ख़ास तौर पर पीटीआई के हलकों में कि इसने बड़ा ज़बरदस्त सच बोले हैं। घर जाके क्या होगा वो पता नहीं है, मेरा ख्याल अभी कोई नोटिस वोटिस भी हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम है उसकी थोड़ी सी बाज़गिश सुनाई दे रही, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। बिकॉज़ इस इंटरव्यू के बाद खुद इस कॉलम के बाद खुद जावेद चौधरी साहब को वजाहत देना पड़ी और कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन करना पड़ा दूसरे सहाफ़ी को कि जनाब ये तो बात हुई नहीं जो कही जा रही है। और जो बातें हुई हैं उनके ऊपर पीटीआई ने अपना बयानिया बना लिया है और पीटीआई इसको सुबह से लेके अब तक टेक ऑन कर रही है। और कैसे कैसे ये इंटरव्यू पीटीआई के हक में गया, हालांकि अगर ये पीटीआई के हक में ना जा रहा होता या कोई गड़बड़ इतनी ज़्यादा ना होती तो उनको वजाहतें ना देना पड़ती जावेद चौधरी साहब को, वो भी आके वजाहत दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बैकफायर कर गया ये सारा मामला और उन्होंने कोई पुरानी जो शराब है वो नई पैकिंग में बेच दी है, इस तरह का तासुर आ रहा है कि ये इंटरव्यू रिसेंट नहीं है, वो पहले कहीं हुआ था, उसमें से उन्होंने कुछ बातों को असेस किया और फिर उन्होंने आके ये सब कुछ छाप दिया। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। उन्होंने 3 एतराफ़ात किए हैं जिनको इमरान खान खुद भी अब टेक ऑन कर रहे हैं और बाकी उनकी लीडरशिप पे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो सबसे पहली डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला, इस एतबार से अहम कि पूरी पीटीआई लगी हुई थी इसके ऊपर। और हैट्स ऑफ टू असद उमर एंड हिज टीम और सारे जितने भी ये बैरिस्टर अली ज़फ़र और उनकी कानूनी मुआवनत करने वाले बाकी सारे लोग, मतलब एक बुनियादी आइनी मामला जिसको बगैर अदालत ले जाए भी हल होना चाहिए था। यानी आइन में एक चीज़ लिखी गई थी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो ये मामला अदालत में जाना नहीं चाहिए था। लेकिन पीडीएम इत्तेहाद का एक गठजोड़ था और उनको लगता था कि वो खींच लेंगे इसको, और साथ में मुआवनत हो रही थी बाकी हर तरफ से भी, तो इसलिए ये मामला गया अदालत में। और अगेंस्ट ऑल ऑड्स लग रहा था लोगों को कि शायद फैसला को गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन जस्टिस जवाद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया और उन बड़ा अपराइट डिसीजन है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। जो आइन में लिखा है इलेक्शन कमीशन वही करे। अब 2 ऑप्शन है, या तो अगर लिंगर ऑन करना है इसको फॉर एग्जांपल, तो आइन में रहते हुए तो नहीं किया जा सकता। तो अगर आइन में कोई नहीं रहता तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 की बाज़गिश्त आप सुन ही रहे हैं, लगाएगा कौन ये अलग बहस है। लेकिन अगर आर्टिकल 6 से भी हट जाए मामला तो अब तौहीन अदालत का सामना करना पड़ सकता है इन केस वो नहीं कराते इलेक्शन। अब इसमें एक चीज़ ये है कि वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं इस डिसीजन को, लेकिन चूंकि आइन में एक चीज़ लिखी गई है इसलिए जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो मेरा नहीं ख्याल के इतना वीक ग्राउंड्स पर है कि उसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए कि देखें जी ये मजबूरियां, हम नहीं इलेक्शन करा सकते। और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है, इलेक्शन से भागने के लिए पहले कोशिशें हो रही थी, अब मिन्नत समाजत भी हो रही है कि किसी तरह से इलेक्शन से भागे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया था कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं कौमी असम्बली के, इनमें वो पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि मुल्तान की एक नशिस्त उन्होंने जीत ली थी इमरान खान के मुकाबले में, वो गिलानी साहब के बेटे ने, तो वो कॉन्फिडेंट है कि हम शायद और भी नशिस्तें जीत लेंगे, तो इसलिए वो आना चाह रहे थे मैदान में।
لیکن جو باقی لوگ ہیں پی ڈی ایم میں شامل، نون لیگ اور باقی ساری جماعتیں، وہ اب یہ پیغامات بھیج رہی ہیں کہ خدا کے لیے ابھی الیکشن میں مت جائیں، کیونکہ اب آئی ایم ایف کی ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے، آئی ایم ایف کے اس ڈیل کے نتیجے میں آگے مہنگائی کا طوفان آنا ہے اور ہم الیکشن ہار جائیں گے، اور اگر اب ضمنی الیکشن ہارے تو اس کا براہ راست اثر پڑے گا آئندہ آنے والے انتخابات میں، جو کہ عام انتخابات ہوں گے۔ آج کا جو عدالت کا فیصلہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرائیں، اس کی وجہ سے، اس پریشر کی وجہ سے اب جو انتخابات وہ 1 سال مزید عام انتخابات بھی ڈیلے کرنا چاہتے تھے، اب وہ بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا اور بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ ایسا سوچتے بھی ہیں۔ تو آج کیپٹن صفدر صاحب کہیں کہہ رہے تھے کہ 2025 میں نہیں ہونے انتخابات، اپنے وقت پر ہوں گے، اگر پہلے نہیں ہو سکتے تو پھر تاخیر بھی نہیں، تو اس لیے ابھی اتنا معاملہ خراب جا رہا ہے تو تاخیر کر کے تو اور زیادہ کیوس پیدا ہوگا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ آئینی ادارے اس طرف سوچ رہے ہوں گے یا جانے دیں گے۔ بہرحال اب آتے ہیں جناب کیپٹن صفدر صاحب، جو عمران خان کے 11ویں کھلاڑی اس وقت بن چکے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، پہلے مریم نواز صاحبہ تھی، اب کیپٹن صفدر صاحب ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج ARY نیوز کے انٹرویو میں، اور ملنگ درویش آدمی ہیں، دل کی بات کھل کے کہہ دیتے ہیں، پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اس انٹرویو کا پورے پاکستان میں آل اوور دا ورلڈ، جہاں پر پالیٹکس پاکستان کی ڈسکس ہوتی ہے وہاں پر چرچا ہے، لیکن عمران خان کے چھوٹے سے بیان کے اوپر بھی فوری طور پر، جیسے مریم اورنگزیب کا ریبٹل آتا ہے نا کہ وہ تنقیدی بیان یا فوری طور پر تردید یا تنقید جو بھی کہہ لیں، رد عمل، ریاکشن، وہ آ جاتا ہے، وہ کہیں پہ بھی دیا ہو، چھوٹا سا بھی بیان ہو۔ اور گھر کے بھیدی نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیا، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، میں ابھی دیکھوں گی کیا سٹیٹمنٹ دیا پھر ریاکٹ کروں گی۔ لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کی اہلیہ نے، مریم نواز نے ریاکٹ کیا، کیونکہ انہوں نے یہ سیدھا سیدھا ہی بتا دیا کہ مریم نواز وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی مستقبل قریب میں، یعنی اتنی کوشش ہو رہی ہے، اتنا پنگا لیا جا رہا ہے، اتنی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے اور پورا ایک امیج بلڈنگ ہو رہی ہے کہ جناب مریم نواز آنے والی مستقبل کی وزیر اعظم ہے۔ وہ جو آس پاس لوگ ہیں وہ ٹویٹس کر کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ مریم نواز مستقبل کی وزیر اعظم ہوں گی، انہوں نے اتنا اپنا پرسنالٹی بنانے میں کہ میں گروم کر رہی ہوں آگے، کافی انہوں نے مطلب امیج بلڈنگ پہ کام کیا۔ اب تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنے کی بھی پوری تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ اب باقی رہ نہ جائے، تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ تو گھر کا بھیدی اپنا ہی ہسبینڈ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب مستقبل قریب میں مجھے نظر نہیں آ رہے، تو پھر آپ امیجن کریں کہ کیا حال ہوا ہوگا۔ مجھے ایسے ابھی میں دیکھ رہا تھا ریپورٹڈلی ARY نیوز کے اوپر ہی میں دیکھ رہا تھا کہ خبر چل رہی تھی کہ مریم نواز نے اس کا نوٹس بھی لیا اور کہا کہ ایسے بیانات نہ دیے جائیں۔ نوٹس لینے کی کیا ضرورت ہے، ادھر ہی بٹھا کے کہہ دے تب بھی مان جائے گا، درویش آدمی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ نہ کرے گا۔ لیکن چلو یہ تو ہوگی ایک لائٹر نوٹ پہ بات، لیکن جو 2-3 باتیں انہوں نے اور کہی ہیں وہ ساری وہی باتیں ہیں جو عام عوامی سطح پر یا PTI کے حلقے ڈسکس کر رہے ہیں، لائک جنرل باجوہ صاحب کے کردار کے حوالے سے، پھر ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا۔ اب اس وقت میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں PDM پوری ان اے ہول اور اسپیشلی PMLN بیانیہ لیس پارٹی ہے، مطلب ایٹ دا مومنٹ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ ان کو ہر طرف اب جو آوازیں آ رہی ہیں وہ مہنگائی، IMF، ڈیفالٹ، ریزرو نیچے، اس طرح کی سچویشن ہے جو ان کو ہانٹ کر رہی ہے۔ بیانیہ کوئی نہیں ہے جس کے اوپر وہ الیکشن لڑے۔ ہلکی پھلکی کوشش ہوئی بیانیہ بنانے کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن اب وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح سے پاور میں آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اپنے ہی گھر کے بھیدی نے یہ بات کھل کے کہہ دی کہ وہ بیانیہ جو ووٹ کو عزت دو کے نام پر بنایا گیا تھا وہ اب دفن ہو چکا، دفنا دیا، ہم نے خود ہی دفنا دیا۔ جس دن ہم نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن پر ووٹ دیا تھا اسی دن وہ بیانیہ دفن ہو گیا تھا۔ تو بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، باقی بھی سارے یہی بات کرتے ہیں، باقی کوئی کرے تو آپ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، پکڑ دکڑ شروع، لیکن گھر کا بھیدی یہی بات کہہ رہا ہے، گھر کا اپنا یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیانیہ لیس پارٹی کے پاس آگے الیکشن میں جانے کے لیے فی الحال کوئی بیانیہ نہیں ہے، اسی لیے یہ سارے بھاگ رہے ہیں اس سے انتخابات سے جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ اور کیا بیانیہ ہے ایز این ہول، کارکردگی آپ سمجھ لیں عوام کی سطح پر جانے، کیا ہے؟ صرف یہ ہے ایک گھڑی، بس وہ گھڑی کے نام پہ ذکر کرتے ہیں اور لوگ شروع ہو جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ مطلب بیانیہ بھی عمران خان کے نام پر ہے، اپنی کارکردگی بتانے کے لیے نہیں ہے، کسی کی بری کارکردگی کا جواز بنا کے، جو کہ ایکچوئل اس کا تعلق نہیں ہے اس چیز سے، لیکن سٹل آپ نے ایک گھڑنی ہے ایک چیز، تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اب آ جائیے
جن کی وجہ سے یہ سارا ان کو نقصان ہوا یا بیانیہ ان کا دفن ہوا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ، ان کا ایک کالم جو جاوید چودھری صاحب نے آج چھاپ دیا، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں انہیں کیا سوجا کہ ایک پرانی نشست جو 6 گھنٹے کی ہوئی تھی اس میں سے انہوں نے آج کچھ چیزیں مزید اسیس کر کے وہ کالم چھاپ دیا اور کہا کہ بہت ساری تفصیلات اس میں ٹھیک بھی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری انہوں نے خود ہی انل کر دیں جب انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے الفاظ اس سے مختلف تھے، جو میں نے باتیں کی ہیں ان کے لفظوں کے معنی بھی مختلف ہیں، وہ انہیں اس لیے کرنا پڑا کیونکہ یہ بیک فائر کر گیا۔ اس میں جو باتیں لکھی تھیں وہ ٹوٹلی بیک فائر کر رہی ہیں، ان اے سینس کہ وہ خود چارج شیٹ ہیں ان کے اگینسٹ کہ آپ نے حکومت گرائی، آپ کنٹرول کرتے تھے نیب کو، آپ ان ساری چیزوں کے اہم کردار تھے، جبکہ وہ تو جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے کہ ہم نیوٹرل تھے، ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو ان اے سینس کہ یہ بیک فائر کیا۔ اب ہوا کیا، ادھر سے فون ظاہری بات ہے ان کو بھی گیا، جاوید چودھری صاحب کو بھی، یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیوں لکھا؟ جاوید چودھری صاحب نے فوراً وضاحتی بیان جاری کیا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر تو اس سے ڈیمیج ہوتا صرف عمران خان، پھر نہیں آنا تھا یہ سٹیٹمنٹ، لیکن چونکہ دوسری پارٹی ڈیمیج ہو رہی تھی تو انہوں نے جلدی سے آ کے وضاحتی بیان جاری کیا کہ جی میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا اور اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا، وہ مطلب نہیں نکلتا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک اور ہیلپ لی، منصور علی خان کو انہوں نے فون گھمایا، انہوں نے بتایا کہ مجھے فون آیا، میں نے نہیں کیا تھا، مجھے فون آیا اور انہوں نے بتایا باجوہ صاحب نے کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی، دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، اور وہ پھر ان کو صفائیاں وغیرہ دے رہے تھے کہ یہ والی جو پرٹیکولر لائن ہے یہ انہوں نے نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں اگر ایسی ہی کوئی چیز عمران خان کی طرف سے نکلتی تو کیا اس طرح صفائیاں آتی ہیں یا اس طرح ریبٹل فوراً سے آتا ہے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کہی تھی؟ درجنوں مثالیں موجود ہیں جو باتیں عمران خان نے کی نہیں، ان کے اوپر نہ صرف ویلاگز ہوئے، ان کے اوپر پروگرامز ہوئے، ان کے اوپر بیانیہ بنا، ان کے اوپر سیاسی لوگوں نے آگے بیانات دیے، پھر مزید اس کے اوپر بیانیہ کا پہاڑ کھڑا کیا گیا جو کہ ایکچوئل میں بات ہوئی نہیں تھی۔ میں خود ان چیزوں کو چونکہ قریب سے دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ سم ٹائمز ایسی چیزیں بھی مس رپورٹ ہوئیں، لیکن ریبٹل کے باوجود وہ اس کے اوپر مینار پہ مینار چڑھتا رہا۔ اب عمران خان کتنی بار کہہ چکے گھڑی والے معاملے پر، انہوں نے کتنا کلیئر کیا، مجال ہے کہ کوئی معاملہ کہیں پہ رکا ہو، انہوں نے پروگرامز کیے، انہوں نے درجنوں ویلاگز کر دیے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو توشہ خانہ نکلے گا، گھڑی نکلے گا، اور پتہ نہیں کوئی 2-4 چیزیں نکل آئیں گی ویلاگز میں سے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے اس وقت، ایسا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو اگر انٹرویو کی ساری لائنز پڑھیں اس میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں تو واضح طور پر اعتراف نظر آ رہا ہے کہ حکومت گرانے کے اہم کردار تھے۔ پھر جس طرح سے وہ لکھا گیا ہے کیسز معاف کرانے کے حوالے سے کہ نیب کا 8 ارب کا کیس تھا لیکن ہم آئی ایم ایف میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن ہم نے اس کو کہہ کے کیس اس کا ختم کرایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عدالتیں تو برائے نام ہے کیسز اگر آپ نے بنانے ہیں، آپ نے ختم کرنے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا ایک سنگین قسم کا الزام تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ انہوں نے بات کی بھی ہے یا یہ جاوید چودھری صاحب نے خود ہی سے اسیس کر کے سارا کچھ لکھ دیا۔ میرا خیال ہے جو بات کرنی ہے، کسی کو جو بھی کہنا ہے وہ فرنٹ پہ آ کے خود سے کہہ سکتا ہے، کہہ دے تو اچھی بات ہے۔ اس طرح پیغام رسانیوں سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں جو کہ اس وقت ساری پارٹیوں کے لیے ہوئے ہیں، لیکن سوائے عمران خان کے وہ اس انٹرویو کو اب ٹیک آن کر رہے ہیں، اور ان کے باقی لوگ بھی آپ دیکھیں گے اسی نیریٹو کے اوپر چل رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت گرائے گی، ایگزیکٹلی وہی بات وہ خود کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرویو تو کر گیا ہے بیک فائر۔ ایک جاتے جاتے آخری خبر یہ کہ زمان پاک کی سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے کل بتایا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہو سکے کہ کوئی بندہ اندر سے گھس کے نکل جائے، لیکن آج ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور رپورٹڈلی ایک مسلح شخص جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص گن کے ساتھ یا پسٹل کے ساتھ مسلح ہو کے وہاں پر تھا اور خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی، کوئی فائر، کوئی ایسی کوئی چیز ہو جاتی تو وہاں پر کیا سچویشن ہوتی، بہت رش رہتا ہے وہاں پر اور عجیب قسم کی بھگدڑ مچ سکتی تھی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے سیکیورٹی کے معاملات ابھی بھی کنسرننگ ہیں، اور جو ان کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو مزید دیکھنا ہوگا کہ کارکنان کی آڑ میں کوئی شخص عمران خان سے ملاقات کے لیے یہ اسلحہ لے کے یا اس طرح کا، بے شک لائسنس ہی تھا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کو گورنمنٹ سائڈ پر بھی دیکھنا چاہیے، نگراں گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ مزید نقصان ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اگر اس کے اوپر زیادہ فوکس نہ کیا گیا۔ سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔